सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से समरीन यूनुस का आप सबको सलाम। यीशु आगे आया और रोटी लेकर उनको दी। इसी तरह मछली भी। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 21 बाब पहली 19 आयात मुकद्दसा। उस वक्त यीशु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा और काना जलील का नेतनिएल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को चाहता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावन है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावन है, चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि जानते थे कि खुदावन ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी। इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मैं फादर रफ़ाइल पास्टर मुल्तान से। आज 1 मई 2022 है और 1 मई दुनिया भर के तमाम मेहनत कशों, कारीगरों, मज़दूरों, किसानों, मुलाजमीन, सब खिदमत गुजारों का आलमी दिन है। आज के दिन इंसानी अज़मत और इंसान की मेहनत की अज़मत का इकरार करने का दिन, उनको सराहने का दिन है।
آج کے دن کلیسیا مقدس یوسف کو ہمارے سامنے ایک مربی، ایک سرپرست اور ایک محافظ کے طور پر پیش کرتی ہے، خصوصاً سب خاندانوں کے لیے۔ جس میں کوئی گھر کو سنبھالتے ہیں تو یہ ان کی محنت اور مشقت ہے، جس میں کچھ باہر سے کما کر لاتے ہیں اور گھر کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی صورت جیسے مقدس یوسف ایک بھڑئی ہوتے ہوئے، ایک راست باز شخص ہوتے ہوئے خدا کے فرشتے کی آواز سنتا ہے اور پھر اپنے گھرانے کی تمام ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ مقدسہ مریم کا شوہر بن کر اور خداوند یسوع مسیح کا پالنے والا باپ بن کر اس گھر کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ خاندان پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے تو وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم آج اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے ارد گرد کے تمام مزدوروں اور محنت کشوں کی عظمت کو سلام کریں، اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور خدا کا شکر ادا کریں اس لیے بھی کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، محنت کرنے کا فضل دیا ہے، کمانے کے لیے روزگار بھی دیا ہے، اور اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کرنے کی ذمہ داری بھی مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی طرح سے عطا کی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً اس فضل کے لیے بھی جو پوپ پائس 12ویں کی صورت میں 1955 میں حاصل ہوا، جب انہوں نے آج کی یہ عید مقدس یوسف محنت کشوں کا مربی مقرر کی۔ اس کے بعد ہم آج کے کلام مقدس اور آج کی پاک لتوریہ کی طرف آتے ہوئے پاشکا کے 30 اتوار کی عبادت کو اپنے دھیان و گیان میں رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے مرنے اور جھوٹنے کے بعد بار بار رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک مشکل اس بات میں ہے، رسول یسوع مسیح کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ گھبراتے ہیں کہ وہ کسی روح کو دیکھتے ہیں، خوش بھی ہیں، الجھن کا شکار بھی ہیں۔ اور آج کی پاک انجیل میں ہم نے کیا سنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح تباریہ کی جھیل پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ شاگرد جو مچھلیاں پکڑنے میں بہت مہارت رکھتے تھے، آج کی رات انہوں نے کچھ نہیں پکڑا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح ان سے کیا کہتا ہے؟ کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو۔ اس کا مطلب ہے، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں، جب تک ہم اس کے کہنے کے مطابق کام نہیں کرتے، ہم کبھی پھلدار نہیں ہو سکتے۔ جب انہوں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑیں تو انہوں نے یسوع مسیح کو پہچانا۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یسوع مسیح جیسے اپنے مرنے اور جھوٹنے سے پہلے معجزات کیا تھا، اب بھی معجزات کی صورت میں ایک اور معجزہ دیکھا ہے، تو وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور انہوں نے برملا اقرار کیا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اس معجزے میں شاگردوں نے 153 بڑی بڑی مچھلیاں پکڑیں۔ کچھ مفسرین کی رائے میں تو اس تباریہ کی جھیل میں یہ ہر ایک قسم کی مچھلی کی نشاندہی تھی جو انہوں نے پکڑی اس ایک جال ڈالنے میں۔ لیکن اس سے بڑا پہلو کیا ہے؟ یہ کلیسیا کی بشارتی ذمہ داری کی عالمگیریت کا اظہار ہے کہ کلیسیا کے تمام مومنین کو، مبشرین کو، کاہنوں کو، بشپ صاحبان کو، پاپا اعظم کو یہ ذمہ داری جاننی ہے کہ وہ دنیا کے سب لوگوں کے لیے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم اور ہر زمانے کے لوگوں کے درمیان مسیح کے مرنے اور جھوٹنے کی بشارت دینے اور اس کے گواہ بننے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کوئی بھی فرد اس بشارت سے باہر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو ان مچھلیوں کے ساتھ شاگردوں کا یسوع مسیح کی دعوت کو سننا اور قبول کرنا کہ آؤ ناشتہ کر لو۔ یہ محض ناشتہ نہیں تھا، یہ پاک یوخرست کے ماحول کا اظہار ہے، جہاں ایک طرف ہم اپنا آپ، اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی یسوع مسیح کے سامنے لاتے ہیں۔ یسوع مسیح الطار پر کائن ہوتے ہوئے اپنے مرنے اور جھوٹنے میں ہمارے نذرانوں کو قبول کرتا اور اپنی قربانی کا حصہ بناتا ہے۔ اس میں یسوع مسیح اپنا بدن اور خون ہمیں دیتا ہے کھانے اور پینے کو، اور اس طرح ہم یسوع مسیح کے مانند بن جاتے ہیں اور یسوع مسیح کی طرح سے بن کر اس کے سارے کام کرتے ہیں۔ اس یوخرست کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟
پاک انجیل کا دوسرا حصہ اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح شمعون پطرس سے، اس کے ساتھ سب رسولوں سے اور انہی سے آج ہم سب ایمانداروں سے، سب ایمان لانے والوں سے یہ سوال کرتا ہے جو اس نے مقدس پطرس سے کیا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ کن سے زیادہ؟ باقی رسولوں سے زیادہ؟ ان مچھلیاں پکڑنے کے کام سے زیادہ؟ لیکن سب سے زیادہ پیار کا حقدار کون ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے، ساری طاقت سے پیار کر، اس کے بعد اپنے ہمسائے کو پیار کرنا۔ اس پیار کے عمل میں اور 3 بار سوال و جواب کا یہ عمل، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، پطرس کا جواب ہر بار ہاں میں کرتا ہوں۔ لیکن یہاں فرق کس بات کا ہے؟ ایک پہلو تو یہ پہچاننے والا ہے کہ جیسے پطرس نے 3 بار انکار کیا تھا، اب 3 بار اقرار کر کے اپنی اس رسوائی اور ملامت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح پہلی 2 بار جب پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے، تو وہ یونانی زبان کا لفظ آگاپے استعمال کرتا ہے، یا کم از کم یوں کہیں مقدس یوحنا وہاں یونانی زبان کے لفظ آگاپے کا استعمال کرتا ہے۔ آگاپے کی محبت سب سے اہم اور افضل محبت ہے۔ یہ محبت سب کے لیے ہے۔ اس محبت کے تحت سب سے زیادہ پیار خدا کے لیے ہے، اور وہ خدا کو خدا کی حیثیت سے پیار کرنا ہے۔ دوسرا پہلو، ہر انسان کو خدا کے نام سے، خدا کی خاطر پیار کرنا ہے۔ اس پیار کی حد اور اس پیار کی قیمت اس بات میں ہے کہ جان دینے تک وفادار رہنا، اپنے دوستوں کی خاطر اپنی جان دے دینا، اور پھر اس کے لیے ہمیشہ ارادہ کرنا، اس کے لیے تیار کرنا رہنا اور اسے باعمل بنانا ہے۔ یہ محبت بلا شبہ غیر مشروط محبت بھی ہے، جس کا تقاضا خداوند یسوع مسیح مقدس پطرس سے، باقی رسولوں سے اور آج ہم سے بھی کرتا ہے۔ لیکن حیرانگی کا پہلو یہ ہے، مقدس پطرس جب یسوع مسیح کا جواب دیتا ہے کہ ہاں میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو یونانی زبان کے لفظ آگاپے کی بجائے وہ فیلیو کا استعمال کرتا ہے۔ یونانی زبان کا یہ لفظ فیلیو دوستوں کے درمیان گہری محبت اور دوستی کا نام ہے۔ مقدس پطرس یسوع مسیح کی خاطر آگاپے والی دوستی میں جان دینے تک وفاداری کا عہد، ارادہ اور وعدہ کرنے سے ڈرتا ہے، شاید اس لیے کہ جب وہ پہلی بار وعدہ کر کے پورا نہ اتر سکا تو کہیں دوسری بار بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس وعدے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح تیسری بار اس کے لیے فیلیو کا لفظ استعمال کر کے کہتا ہے، آگاپے میں نہیں تو اس فیلیو کی دوستی کی محبت میں ہی آ۔ تو بھی ذمہ داری تینوں بار کون سی ہے؟ میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر، میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس کا مطلب ہے اگر خدا سے پیار کرنا ہے تو اس کے چھوٹے لوگوں سے، اس کے کمزور لوگوں سے، اس کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں سے، اس کے دھتکارے ہوئے لوگوں سے محبت کرنی ہے، ایمان میں کمزور لوگوں سے محبت کرنی ہے، ان کے ایمان کو سنبھالنا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ اور یہ عمل کسی اور جگہ نہیں، ایک بار پھر پاک یوخرست کے میز پر، پاک یوخرست کی التار پر یہ محبت پہچاننا اور اس محبت میں سب کو شریک کرنا اور اس محبت میں سب کو حصے دار بنانا ہے۔ جہاں ایک طرف یسوع مسیح کے مرنے اور جھوٹنے کا عمل بھی ہے، تو دوسری طرف یسوع مسیح کی طرف سے کھانا اور اس کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور اس کی مانند بننا ہے۔ پاک انجیل کا تیسرا پہلو مقدس پطرس کے انجام کی طرف ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہاں نہیں جانا چاہے گا وہاں لے جایا جائے گا، وہ خود نہیں کوئی دوسرا اس کی کمر باندھے گا، اور اس طرح یسوع مسیح کی طرح سے اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ وہ یسوع مسیح کا دوست بن کر بھی یسوع مسیح کے لیے اور یسوع مسیح کی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے گا، اور ہم جانتے ہیں مقدس پطرس بعد میں شہید کیا گیا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو چند دنوں، مہینوں یا سالوں تک نہیں، یہ ناکامیوں اور انکار کی کیفیت تک محدود نہیں، بلکہ یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ بے وفائی سے محبت میں وفاداری کا سفر ہے۔ یہ محبت
کہ عہد کر کے استاد کی طرح سب سے محبت دوستی کرنے اور سب کی خاطر دکھ سہنے اور عمر درازی میں بھی خدا کا جلال ظاہر کرنے کی زندگی ہے۔ آج ہم نے جو پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال سے سنی ہے، رسولوں پر سختی کی گئی، انہیں اذیت دی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یسوع مسیح کے نام سے منادی نہ کریں، لیکن ان سب کے سامنے جنہوں نے یسوع مسیح کو مارا تھا، دفن کیا تھا، ان کے سامنے پطرس رسول سب رسولوں کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ 3 باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ انسان کی نسبت خدا کی اطاعت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور نمبر 3، ہم روح القدس کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کی قیامت کے گواہ ہیں۔ ہم کیوں کر اس کے نام کی منادی نہ کریں؟ ہم کیوں کر اس کے نام کی گواہی نہ دیں؟ یہ پطرس رسول کے لیے، یہ سب کے لیے زندگی کا خوشی کا باعث تھی کہ وہ اس بلاوے کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے انہیں چنا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا تھا، جس کے لیے انہوں نے پاک یوخرسٹ کا ساکرامنٹ مقرر کیا تھا۔ بالآخر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو ہم نے دوسری تلاوت میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو جان دینے تک وفادار رہتے ہیں، وہ خدا کے جلال میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ تمام مقدسین، شہیدوں، برگزیدوں کے ساتھ مل کر وہاں خدا کے بر یسوع مسیح کی نجات کے لیے تعریف کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری اور اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ برے اور سب ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کے جلال میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم بھی آج کی اس عبادت میں اسی ایمان اور اسی امید کے ساتھ شریک ہوں۔ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ اس کے مرنے اور جھوٹنے میں شریک ہوں۔ آپ کو آج کا یہ دن بہت مبارک ہو۔